अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको खैरियत के साथ रखे, ईमान के साथ रखे, दीन और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी दास्तान हज से ही रिलेटेड है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम दास्तान हज का एक अलग पहलू देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहानी समझी थी दो दिलों की, एक शौहर और एक बीवी। कहानी हमने पढ़ी और सुनी और समझी एक बाप और बेटे की। आज कहानी है एक औरत की। ये कहानी है एक माँ और एक बेटे की कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सहरा के अंदर अपनी बीवी को और उसके साथ अपने एक छोटे से बच्चे को छोड़कर चले गए और खाने के लिए फ़कत चंद खजूरें और पीने के लिए पानी का एक मशकीज़ा दे दिया और चले गए। अगर दुनियावी एतबार से देखें तो ना उनका कोई पुरसाने हाल था, ना उनका कोई वहाँ पर खैरख्वाह नज़र आ रहा था, ना उनके लिए कोई ऐसा घर था जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। एक बेयाबान इलाका। और जब वो हाजरा रदी अल्लाह अन्हा के लिए अगर सोचें, लम्हे भर के लिए तसव्वुर कीजिए कि लक़ोदक सहरा है, अकेली खातून है, साथ चंद माह का बच्चा है, ना कोई बात सुनने वाला है, ना सुनाने वाला है, ना कोई दिलासा देने वाला है, ना सहारा देने वाला है, पुरहोल सन्नाटा है। तो जब पहली रात आई होगी तो वो रात उन पर कैसे कटी होगी। एक अकेली खातून। तसव्वुर कीजिए कि जब मैं और आप अपने बच्चों के साथ या अपने एक बच्चे के साथ या छोटे से बच्चे के साथ अपनी अम्मा के घर जाते हैं रुकने के लिए, तो अपने बच्चे का और अपना ज़रूरत का कितना सारा सामान लेकर जाते हैं। हत्ता कि हमारी अम्माएं कह रही होती हैं कि एक दिन के लिए आती हैं और मेरा पूरा घर बिखेर के चली जाती हैं अपने सामान से। ऐसा ही है। बच्चों का पैम्पर, बच्चों का रैशेस की क्रीम, बच्चों का दूध का डब्बा, बच्चों का फीडर, बच्चों का सैरेलैक, बच्चों के कपड़े, रात को पहनाने के कपड़े, सुबह के कपड़े, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। हत्ता कि उनका तौलिया, टावल, उनका लोशन, हर चीज़ उनके साथ लेकर चलते हैं। और वो एक ऐसी औरत जो अकेली है और उनके साथ चंद माह का बच्चा है। तो कहानी तो हकीकतन एक माँ और एक बेटे की हुई ना। यहाँ पर सबसे बड़ी कुर्बानी तो एक औरत ने दी ना। जो बाप और बेटे की कुर्बानी पड़ी तो वो एक अलग रूह परवर मंजर है, वो एक अलग है। लेकिन जब हम यहाँ पर कहानी देखते हैं एक औरत की, तो ये तो बिल्कुल एक अलग कहानी है। एक अकेली औरत है, तन्हाई है, छोटा बच्चा है, भूख है, परेशानी है, प्यास है। जो खाने की चंद खजूरें थीं, जो पीने के लिए थोड़ा सा पानी था, जब वो ख़त्म हो गया और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यास महसूस करती हैं और बच्चा भी जब प्यास की शिद्दत से रोने लग जाता है, तो हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा बेचैन होकर कभी करीब की पहाड़ी सफ़ा की तरफ भागती हैं कि शायद वहाँ कोई आदमी नज़र आ जाए। फिर मरवा की तरफ भागती हैं कि शायद वहाँ कोई नज़र आ जाए जिससे पानी ले लें। कोई चीज़ नज़र नहीं आती है तो उसी परेशानी में, उसी आलम में दोबारा सफ़ा की तरफ दौड़ लगाती हैं, फिर मरवा की तरफ दौड़ लगाती हैं। कुछ नज़र आ जाए, कुछ मिल जाए, कोई नज़र आ जाए जिससे पानी ले लें। इसी इज़्तिराब और परेशानी के आलम में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा लेती हैं। वो 7 चक्कर हो जाते हैं। अभी मरवा पर ही थीं कि एक आवाज़ सुनती हैं, देखती हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के एड़ी मारने से पानी का चश्मा वहीं निकल आता है जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे थे। और ये वही चश्मा है जिसे ज़मज़म कहा जाता है। हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा चश्मे के गिर्द मुंडेर बनाकर उसे हौज़ की शक्ल दे देती हैं। ठीक है। और ये दौड़, ये भागना हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का अल्लाह सुब्हानो ताला को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है
یہ صفا و مروہ کی دوڑ کہ قیامت تک ہر آدمی کو اس صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہوگا. اگر نہیں دوڑے گا تو حج جیسا اہم رکن ادا نہیں ہو سکے گا. چاہے وہ شخص عورت کو پیر کی جوتی کیوں نہ سمجھتا ہو، چاہے وہ شخص عورت کو عزت دینے والا نہ ہو. دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور وہ حج کا سفر کرتا ہے، حج کی نیت سے بیت اللہ آتا ہے اور حج کے دنوں میں حج کے ارکان ادا کرتا ہے، تو جب تک وہ صفا و مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون. تو اصل قربانی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک عورت نے تھی. یہ وہ عورت ہیں جن کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے ہوتے ہیں. بنی اسرائیل نے کیوں انکار کیا، کیوں ہٹ دھرمی دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل کے جو 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 4 سے اور رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 تک کے جو 10 رکوع ہیں، بنی اسرائیل کے حالات واقعات جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں ایک وجہ کیا بتائی گئی کہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. یا آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ اور بنو اسماعیل کی داغ بیل کہاں ڈل رہی ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر، صحرا کے اندر، بیابان علاقے میں ایک عورت کی قربانی سے. اس عورت کی قربانی کے ساتھ آخری نبی کی کو جو مبعوث ہونا ہے، جو دنیا میں آنا ہے، جو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنما بن کر آئے، جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے فیصلے جنہوں نے کیے اللہ کے حکم سے، جن پر قرآن نازل ہوا، آخری الہامی کتاب نازل ہوئی. تو یہ پوری داغ بیل ڈل کہاں رہی ہے؟ ہاجر رضی اللہ عنہا ایک عورت کی قربانی سے. اور یہ عورت صبر اور توکل کی ایسی بہترین مثال ہے رہتی دنیا تک کہ میری اور آپ کی رول ماڈل اگر کوئی ہونی چاہیے، میری اور آپ کی بیٹیوں کی اگر کوئی رول ماڈل ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایسی شخصیت جس کو دیکھ کر ہم آنکھ بند کر کے زندگی گزاریں، ان کو فالو کریں، تو وہ ہے ہاجرہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے اپنے شوہر سے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، مجھے کیوں آپ ایسے علاقے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے کیوں آپ ایسے بیابان وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہے ہمیں دیکھنے والا، ہمیں پوچھنے والا، ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. ہم اور ہماری بیٹیاں جب نکاح کے بعد جب شوہر منع کر دیتے ہیں کہ بھئی میکے میں کوئی تقریب ہے نہیں جاؤ، یا آج نہیں جاؤ کل چلی جانا، یا بار بار نہیں جاؤ روز روز نہیں جاؤ، تو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں میں کیوں نہیں جاؤں؟ ہماری ٹون چینج ہو جاتی ہے، ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے، بیکاز اٹس مائی ماماز ہوم، میری اماں کا گھر ہے، میرا بچپن گزرا ہے، میرے بہن بھائی رہتے ہیں. اٹس اوکے، بالکل ٹھیک بات ہے. ہماری ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہمارے بھائی بہن، ہمارے والدین سے، ہمارا حق ہے ہم ان سے ملیں. لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بغیر کسی آرگیومنٹس کے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دے رہے تو پھر ہمیں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرنی، پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے. مثال کے طور پر اکثر خواتین سے کہا جاتا ہے آپ آئی بروز نہیں بنائیں، وہ کہتی ہیں جی میرے شوہر کا حکم ہے اور مجھے پر تو میرے شوہر کی اطاعت لازم ہے. بالکل نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی بھی مخلوق کی اطاعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، آپ کے والدین ہوں، آپ کے بڑے ہوں، سربراہ ہوں، آپ کی قوم، آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو آپ کو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں ایسا کوئی حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. ہاجرہ رضی اللہ عنہا شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری سکھاتی ہیں. ہاجرہ رضی اللہ عنہا سکھاتی ہیں کہ صبر اور توکل کس طرح کیا جاتا ہے. نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اللہ پر توکل کر کے بیٹھی ہیں، اللہ سے رہی ہیں، التجائے کر رہی ہیں، دوڑ دھوپ کر رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو نوازا زمزم کی صورت میں. صحیح؟ یہ نہیں کہ توکل کر کے بس ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئی، نہیں، توکل بھی رکھا
اور دوڑ دھوپ بھی کر رہی ہیں، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں، چاہے اپنے تاکہ اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے سکیں۔ اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تو حالات خراب ہوں، مشکلیں ہو جائیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت میں رکھیں اور پازیٹیو رہیں، نیگیٹو نہیں ہوتی کہیں بھی۔ آپ دیکھیں قرآن و سنت کے اندر حاجرہ رضی اللہ عنہا کا کوئی ایک نیگیٹو جملہ سننے میں نہیں آتا، میری قسمت، مجھے ہی آزمانا تھا، میری ہی قربانی لینی تھی، میرے ہی ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا، نہیں، ایسا کچھ سننے میں نہیں آتا، ایسا کچھ ہم نہیں پڑھتے۔ جو قرآن بتاتا ہے، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ حاجرہ رضی اللہ عنہا صبر اور توکل کرنے والی ایک شخصیت تھیں، اور صبر اور توکل کی اور بہترین مثال تھیں۔ آپ کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری تربیت کیا ہے۔ اسکرین پر دیکھیں گرین کلر میں ہماری تربیت جو ہے، ہم بچوں کے سامنے ددیال اور ننیال کی برائیاں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بچوں کے سامنے دادی کی برائی، پھپھی کی برائی، تایا کی برائی، کزن کی برائی، خالہ کی برائی، یہ بچے لیٹے ہوتے ہیں ہمارے، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں سب کچھ ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہی زہر لے کے بڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یہی چیز ہمیں ریٹرن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، کیسی نکمی نالائق ہماری اولاد ہے، بالکل فرما بردار نہیں ہے، کیسی زبان چلاتی ہے، کیسے پلٹ پلٹ کر ہمیں بولتی ہے۔ یہ وہی اولاد ہمیں دے رہی ہوتی ہے جو ہم نے ان کے سامنے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے گانے ہیں۔ آج کل کے جو ٹائٹل سانگز ہیں، جتنے بھی ٹائٹل سانگز ہوتے ہیں موویز وغیرہ کے، استغفر اللہ العظیم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، بالکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ فیوریٹ اسٹیپس ہوتے ہیں، ڈانس اسٹیپس ہوتے ہیں، اور بڑے ہی فیمس سانگز ہوتے ہیں، تو وہ کیسے بھی لباس خواتین پہنی ہوں، دیکھا جا رہا ہوتا ہے، فیملی میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکپ بھی نہیں کرتے، بعض اوقات تو آگے بھی نہیں بڑھاتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تربیت تو یہ ہے کہ جب بچے آتے ہیں اسکول کالج سے، تو ہم ان کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ کر کے رکھتے ہیں، ان کو چلنے نہیں دیں گے، ان کو پھرنے نہیں دیں گے، ان کو لٹا دیں گے، جی بہت زیادہ تھک کر آئے ہیں، ایک مکمل آرام پسند شخصیت ہم اپنے بچوں کو بناتے جا رہے ہیں۔ انفیکٹ آج ہمارے بچوں کا یہ عالم ہے کہ ایک برابر سے دہی بھی لینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو انہیں بائک چاہیے ہوتی ہے، بائک ہوگی تو وہ برابر والی گلی سے دہی لے کر آئیں گے، ادروائز وہ 4 گھنٹے انتظار کریں گے کہ بائک آئے تو پھر میں جاؤں۔ بچوں کا فوکس صرف دنیاوی تعلیم، صرف اور صرف دنیاوی تعلیم، اور ہمارا کوئی فوکس ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس۔ کیا ہے ان کے پاس؟ اسکول جانا ہے، سپارہ جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، دین کیا ہے، دین کی اساس کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے بچوں کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے۔ اور خاص طور پر جو مائیں بچوں کے ساتھ کرتی ہیں، وہ ان کے باپ کی برائیاں ہیں، تمہارا باپ یہ، تمہارا باپ وہ، تمہارا باپ ہم یہ لا کر نہیں دیتا، تمہارا باپ وہ لا کر نہیں دیتا، تمہارا ابا ایسا، تمہارا ابا ایسا، تمہارا ابا ایسا۔ کیا حاجرہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشکل حالات دیکھے ہیں میں نے اور آپ نے؟ چاہتی تو حاجرہ رضی اللہ عنہا اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اور ذہن میں ان کے باپ کے لیے نفرت گھول سکتی تھی، انہوں نے نفرت نہیں گھولی اپنی اولاد کے ذہن میں ان کے باپ کے لیے، بلکہ قرآن جو تربیت دکھاتا ہے حاجرہ رضی اللہ عنہا کی، وہ ہے تربیت یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں، کہ جب وہ باپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، جو چھوڑ کر چلے گئے تھے سالوں پہلے ایک بیابان علاقے میں، تو وہ اگر میری اور آپ کی تربیت میں وہ بچے ہوتے تو ہمارے بچے تو سب سے پہلے ابا کا گریبان پکڑ لیں گے، ابا ہوتے کون ہو تم ہمیں کہنے والے یا کچھ پوچھنے والے، ہمیں تو ہماری اما نے پالا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہے نا؟ اگر میری اور آپ کی تربیت میں ہوتے تو ایسے ہی کرتے، لیکن قربان آفرین کہتے ہیں کہ ابا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ تھی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی تربیت۔
انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے اس کے ددیال اور ننیال کی برائیاں نہیں کی. اپنے بیٹے کی تربیت اوریانی اور فحاشی والی زندگی کے ساتھ نہیں کی. اپنے بیٹے کو آرام پسند نہیں بنایا، بلکہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی. فوکس صرف دنیا کی تعلیم پر نہیں رکھا، بلکہ دین کی اساس سکھائی، حتیٰ کہ جب انہیں ذبح ہونے کا حکم دیا گیا تو وہ اس پر بھی راضی ہو گئے. اللہ سے محبت کرنا سکھائی. اور جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی شکوہ نہیں کیا اسماعیل علیہ السلام نے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھا، مانا، اور آپ کی بات پر اللہ کے حکم سے راضی ہو گئے. اس لیے ایک فارسی میں شعر ہے: کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کسی کا فیضان نظر تھا. مکتب کہتے ہیں اسکول کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باپ کے سامنے یہ فرزندی کے آداب جو ہیں وہ کس نے سکھلائے؟ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو کرامت تھی، یہ کسی کا فیضان نظر تھا، یہ ان کی والدہ کا فیضان نظر تھا. وہ اپنی والدہ کی نظر کے سائے میں رہے. ان کی والدہ نے اکیلے ان کی تنہا ایسی پرورش کی. تو پھر جب ہم اخلاص کے ساتھ اپنی اولادوں کی پرورش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثمرات دکھاتے ہیں. جب وہ چھوٹے تھے وہی وقت تھا ان کی پرورش کا، اور انہوں نے کیا. تو لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہاجرہ رضی اللہ عنہا جیسا بننا نہ سکھائے، مجھے اور آپ کو اس انداز تربیت سے نکالے اور اس انداز تربیت پر لے کر آئے جو ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اولاد کی. میری اور آپ کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا فرما بردار بنائے جیسے فرما بردار اسماعیل علیہ السلام تھے. اور جو یہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہے، ان کی قربانی، ان کی تنہائی، چھوٹے بچے کے ساتھ ان کا زندگی گزارنا، ایک وقت گزارنا، پریشانی کے ساتھ دن اور راتیں گزارنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا. تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے، اور مجھے اور آپ کو بھی صبر اور توکل کرنا سکھائے. اور جو یہ داستان حج ہے جس میں ہم نے کہانی پڑھی اور سنی ایک ماں اور ایک بیٹے کی، اس کہانی سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکھائے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بہتر طریقے سے گزارنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اور پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے اندر کچھ ان دنوں کی اہم احکامات اور ان دنوں میں کرنے والے اہم کاموں کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے عبادات کے بارے میں بھی پڑھا، روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی پڑھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھا، اور ہم نے اس میں اہم داستان جو اس میں جو بھی حج کے حوالے سے جو ایک ہسٹری ہے اور جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے اور قربانی کرتے ہوئے ہمیں کیا جذبے اپنے اندر رکھنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی مدد سے ان 10 دنوں کو بہتر انداز میں گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.